अस्सलाम वालेकुम। हम अपना नावल अमर बेल आगे से शुरू करते हैं अगली किस्त के साथ। इंशाअल्लाह आपको मज़ा आ रहा होगा और क्योंकि मेरा फ़र्स्ट टाइम है तो मैं कोशिश करूँगी और ज़्यादा अपने लहजे में बेहतरी लाऊँ और आपको सुनने में और ज़्यादा मज़ा आए। अब हम शुरू करते हैं आगे से। तुम्हारे लिए कुछ चीज़ें लेकर आया हूँ। कुछ चीज़ें तुम्हारी आंटी ने भी तुम्हारे लिए पसंद की हैं। शाम को जब वो आएंगी तो खुद ही तुम्हें दे देंगी, उन्होंने उसे इत्तला दी थी। मुझे एक ज़रूरी काम से बाहर जाना है, तुम आराम करो या फिर अपनी आंटी वगैरह से बातें करो, शाम को तुमसे दोबारा मुलाकात होगी। उन्होंने स्वीडिश ख़त्म करने के बाद टेबल से खड़े होते हुए कहा था। वो भी खामोशी से उनके साथ उठ खड़ी हुई। क्या मैं इस तरह इनके साथ एक हफ़्ता गुजारा करूँगी? अपने कमरे में जाने के बाद उसने कुछ दिल गिरफ्तगी से सोचा। पापा को पता होना चाहिए था कि मैं 4 साल के बाद उनसे मिल रही हूँ। क्या उनके पास मेरे लिए थोड़ा सा वक्त भी नहीं है? वो एक बार फिर बेड पर लेट गई। वो 3 साल की थी जब उसके वालिदैन के दरमियान तलाक हो गई थी। तलाक की वजूहात पर दोनों में से किसी ने भी रोशनी डालना पसंद नहीं किया था, इसलिए वो नहीं जानती थी कि उसके वालिदैन के दरमियान कौन से इख्तलाफात थे। इन दोनों से ये सवाल पूछने की हिम्मत वो कभी नहीं कर सकी, मगर नानो से उसने चंद एक बार ये सवाल पूछा था और मिलने वाला जवाब उसकी तसल्ली नहीं कर सका था। वो हमेशा यही कह देती थी कि इन दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। तलाक के बाद अलीज़ा अपनी माँ की कस्टडी में रही। सिकंदर ने इस सिलसिले में पूरा ताउन किया था। तलाक के 1 साल के अंदर अलीज़ा की मम्मी की दूसरी शादी हो गई थी और तब ये तय पाया था कि अलीज़ा अपनी नाना नानी के पास रहेगी। सिकंदर ने उस पर भी कोई इतराज़ नहीं किया था। वो खुद भी दूसरी शादी करना चाह रहे थे और अलीज़ा की जिम्मेदारी उठाने से कुछ गुरेज़ा थे। उनके अपने घर में ऐसा कोई नहीं था जो अलीज़ा को पाल सकता, और वो उसे इतनी छोटी उम्र में अपने साथ मस्कत भी नहीं ले जा सकते थे और ना ही वो ले जाना चाहते थे, क्योंकि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। इसलिए उन्होंने अलीज़ा को मुस्तकिल तौर पर उसके ननिहाल के हवाले कर दिया। हर माह वो उसके अखराजात के लिए एक अच्छी खासी रकम उसके बैंक अकाउंट में जमा करवा देते थे और उनकी ये रूटीन अब तक जारी थी। तलाक के 2 साल बाद उन्होंने भी अपनी पसंद से दूसरी शादी कर ली थी और वो अपनी बीवी को अपने साथ मस्कत ले गए थे। अलीज़ा से चंद माह के वक्फे से वो फ़ोन पर बातें किया करते थे और पाकिस्तान आने पर चंद दिन के लिए उसको अपने पास बुलवा लिया करते थे। उनके ख्याल में उनकी ज़िम्मेदारी यहीं पर पूरी हो जाती थी। अलीज़ा की मम्मी अपने शौहर के साथ ऑस्ट्रेलिया में मुक़ीम थी और अलीज़ा के साथ उनका सलूक भी सिकंदर से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं था। वो छुट्टियों में अलीज़ा को अपने पास ऑस्ट्रेलिया बुलवा लिया करती थीं। छुट्टियां गुजारने के बाद अलीज़ा वतन वापस आ जाया करती थी। पिछले कई सालों से गर्मियों की छुट्टियों में उसका यही मामूल था। उसकी मम्मी और पापा बहुत पुरसकून और मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहे थे। शायद उनमें से किसी को भी कभी अपनी साबका ज़िंदगी का ख्याल नहीं आया था। वो हर बार उनसे मिलने के बाद सोचा करती थी कि उसके बगैर भी वो दोनों बहुत खुश थे। शायद उन दोनों को कभी उसकी ज़रूरत ही महसूस नहीं होती होगी और वो सिर्फ फ़र्ज़ निभाने के लिए उसे अपने साथ पास बुलाते होंगे। माँ बाप से मिलने के लिए वो जितनी बेताब रही थी, उनसे मिलने के बाद उसकी बेचैनी और मायूसी भी उतनी ही बढ़ जाती। वो जिस वक्त दोबारा बेदार हुई उस वक्त शाम हो रही थी। अपना बैग खोलकर उसने कपड़े निकाले और नहाने के लिए बाथरूम चली गई। आधे घंटे बाद वो तैयार होकर लाउंज में आई। वहाँ कोई नहीं था। कुछ सोचकर वो बाहर लॉन में आ गई। लॉन में आंटी शमामा अपने दोनों बच्चों के साथ मौजूद थीं। तलहा साइकिल चला रहा था और आंटी शमामा तानिया के साथ बैठी हुई थी। वो आज यहाँ आने के बाद तानिया से नहीं मिली थी। पिछली बार 4 साल पहले जब वो यहाँ आई थी तो तानिया 4 साल की थी। वो चलती हुई उनके पास आ गई। आंटी शमामा ने तानिया से उसका तारुफ करवाया। अलीज़ा ने अपने हाथ बढ़ाया था और तानिया ने कुछ शर्माते हुए उससे हाथ मिलाया था। वो कुर्सी खींचकर उनके पास ही बैठ गई। कुछ देर तक तीनों खामोश रहे। फिर अलीज़ा ने पूछा, अंकल अब्बास अभी वापस नहीं आए? नहीं, वो 9 बजे के करीब आते हैं। एक बार फिर खामोशी छा गई थी। अलीज़ा की तरह शायद आंटी शमामा भी इसी उलझन में गिरफ्तार थी कि उससे क्या बात की जाए। एक बार फिर अलीज़ा ने ही पहल की थी। पापा कब तक आएंगे? वो तुम्हारी आंटी को लेने गए हुए हैं, मेरा ख्याल है थोड़ी देर तक आ जाएंगे, उन्होंने बताया था। दादा अबू कहाँ हैं? पापा गोल्फ़ खेलने गए हुए हैं, वो भी आने वाले ही होंगे। अलीज़ा एक बार फिर अगले सवाल की तलाश में सरगर्दा थी, मगर इस बार आंटी शमामा ने उसकी मुश्किल हल कर दी थी। कराची कैसा लगा? फौरी तौर पर उसकी समझ में नहीं आया कि वो क्या जवाब दे।
صبح ایئرپورٹ سے گھر تک دیکھے جانے والے کراچی کے بارے میں وہ کیا تبصرہ کر سکتی تھی؟ اچھا ہے، اس نے مختصر جواب دیا۔ ملنے آ جایا کرو کبھی کبھی، تم صرف تبھی آتی ہو جب تمہارے پاپا آتے ہیں۔ انہوں نے شکوہ کیا تھا یا دعوت دی تھی، اسے اندازہ نہیں ہو سکا۔ اسے اندازے لگانے میں کبھی بھی مہارت نہیں رہی تھی۔ وہ ان سے کہہ نہیں سکی کہ اسے صرف پاپا کے آنے پر ہی بلایا جاتا تھا۔ وہ خاموش رہی تھی۔ اپنی ممی سے ملتی رہتی ہو؟ انہوں نے اچانک پوچھا تھا۔ علیزہ نے انہیں دیکھا، وہ بہت متجسس نظر آ رہی تھی۔ ہاں، ممی کے پاس جاتی رہتی ہوں، ہر سال چھٹیاں وہیں ان کے پاس آسٹریلیا میں گزارتی ہوں۔ وہ چاہتی ہیں کہ میں ان کے پاس وہیں رہوں، لیکن مجھے یہ بہت مشکل لگتا ہے۔ یہاں نانو اور نانا ہیں، میرے بغیر وہ بالکل اکیلے ہو جاتے ہیں۔ ان کے بغیر میرا کہیں اور دل نہیں لگتا، اس لیے میں ہر بار ممی کو ناراض کر کے واپس آ جاتی ہوں۔ اس نے ایک بار پھر جھوٹ کا جال بننا شروع کیا۔ آنٹی شمامہ نے جواباً کچھ نہیں کہا تھا۔ کتنے دن کے لیے یہاں آئی ہو؟ کچھ دیر بعد انہوں نے اچانک پوچھا۔ یہ تو پاپا پر ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ چاہ رہے تھے کہ وہ جب تک یہاں ہیں میں ان کے پاس رہوں۔ اس نے جال کو ایک اور گرہ لگائی۔ یعنی 2 ہفتوں کے لیے؟ آنٹی شمامہ نے کہا۔ علیزہ کچھ حیران ہوئی تھی۔ کیا پاپا اس بار صرف 2 ہفتوں کے لیے آئے ہیں؟ نہیں، اسکندر بھائی کو پاکستان آئی یہ 4تھا مہینہ ہے، اب تو 2 ہفتے بعد وہ واپس جانے والے ہیں۔ آنٹی شمامہ نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پرسکون انداز میں کہا تھا۔ گرہ ایک دم کھل گئی تھی۔ علیزہ کو دھچکا لگا تھا۔ 4 ماہ سے پاپا یہاں ہیں، یعنی میرے آسٹریلیا جانے سے بھی بہت پہلے وہ پاکستان آئے تھے، اور تب فون پر بات کرنے کے باوجود انہوں نے مجھے بتایا نہیں۔ انہیں میرا خیال اس وقت آئے جب وہ واپس جا رہے ہیں۔ وہ کچھ بول نہیں سکی۔ کیا پاپا کو بالکل بھی میری ضرورت محسوس نہیں ہوتی؟ اس نے سوچا تھا۔ مگر کل انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ بھی مجھے مس کرتے ہیں، تو کیا وہ جھوٹ بول رہے تھے؟ وہ الجھ گئی تھی۔ میں پاپا کی اکلوتی بیٹی ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاپا مجھے مس نہ کرتے ہوں؟ ہو سکتا ہے وہ واقعی مصروف ہوں۔ اس نے ایک بار پھر خود کو بہلانے کی کوشش کی۔ آنٹی شمامہ اس سے کچھ کہہ رہی تھیں۔ وہ چونک کر ان کی جانب متوجہ ہو گئی۔ اسکندر بھائی اگلے سال پاکستان شفٹ ہو رہے ہیں۔ اس کے لیے خبر بھی حیران کن تھی۔ پاپا نے مجھے نہیں بتایا، اس نے سوچا تھا۔ اگلے سال؟ اس نے آنٹی شمامہ سے پوچھا۔ ہاں، اگلے سال۔ تب تک ان کا گھر مکمل ہو جائے گا۔ آج شاید اس کے لیے حیرانیوں کا دن تھا۔ پاپا گھر بنوا رہے ہیں؟ ہاں، گھر تو انہوں نے پچھلے سال بنوانا شروع کر دیا تھا، اب تو کافی حد تک مکمل بھی ہو گیا ہے۔ اگلے سال تک فرنیشنگ بھی ہو جائے گی اور پھر وہ مستقل طور پر پاکستان شفٹ ہو جائیں گے۔ وہ گمسم سی آنٹی شمامہ کی باتیں سنتی رہی۔ اسکندر نے اس سے اس بات کا ذکر بھی نہیں کیا تھا۔ ہو سکتا ہے ان کے ذہن سے نکل گیا ہو۔ ابھی ان سے میری تفصیلی بات کہاں ہوئی ہے؟ شاید وہ مجھے بتائیں۔ ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر اس نے خود کو خوش فہمیوں میں مبتلا کرنا شروع کر دیا۔ مگر پچھلے سال سے جتنی بار پاپا سے بات ہوئی ہے، انہوں نے ایک بار بھی اپنے نئے گھر کا ذکر نہیں کیا، نہ ہی اس بات کا کہ وہ پاکستان شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں۔ وہ چاہنے کے باوجود مطمئن نہیں ہو سکی۔ گیٹ پر ہارن کی آواز سنائی دی۔ لگتا ہے تمہارے پاپا آ گئے، آنٹی شمامہ نے گیٹ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ بھی گیٹ کی جانب متوجہ ہو گئی، جہاں کھلے گیٹ سے ایک گاڑی اندر داخل ہو رہی تھی۔ گاڑی پورچ میں جا کر رکی تھی۔ پھر اس نے گاڑی میں سے اپنے پاپا اور ان کی بیوی کو اترتے دیکھا۔ پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر اس کے چھوٹے دونوں بھائی گاڑی سے اتر رہے تھے۔ پاپا نے اپنی بیوی سے کوئی بات کی تھی اور وہ لان کی طرف متوجہ ہو گئی تھیں۔ پھر علیزہ نے پاپا کے ساتھ انہیں اپنی جانب آتے دیکھا۔ ان کے قریب آنے پر علیزہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ پچھلی کئی بار کی طرح اس بار بھی انہوں نے اسے گلے لگا کر اس کا گال چوما، اور ہمیشہ کی طرح اس بار بھی علیزہ کو ان کے انداز میں کوئی گرم جوشی محسوس نہیں ہوئی۔ سب کچھ بالکل فارمل تھا۔ حسن، او حسن، ادھر آؤ بھائی، علیزہ سے آ کر ملو۔ اس کی دوسری ممی اب اپنے بیٹوں کو آواز دے کر بلا رہی تھیں۔ وہ دونوں قریب آ گئے اور ان کے پیچھے موجود وجود نے علیزہ کو حیران کر دیا تھا۔ حسن اور احسن کے پاس آ کر علیزہ سے ہاتھ ملائے تھے، مگر اس کی نظریں اسی وجود پر مرکوز رہی تھیں۔ اس نے اپنے پاپا کو اس ننھی سی 3.5 سالہ بچی کو اٹھاتے اور پھر اس کا گال چومتے دیکھا۔ علیزہ، یہ مریم ہے، تمہاری چھوٹی بہن، اور مریم، یہ تمہاری آپی ہیں، پاپا نے اس سے کہا۔ وہ دم سادے مریم کے بجائے پاپا کا چہرہ دیکھتی رہی۔ ساری خالی جگہیں اس کے وجود کے بغیر ہی پر کر لی گئی تھی۔ شاید اسی لیے پاپا نے مجھے مس نہیں کیا،
کیونکہ اب صرف میں ہی نہیں، ان کی ایک اور بیٹی بھی ہے جو ہر وقت ان کے پاس، ان کے سامنے رہتی ہے اور جسے وہ گود میں بھی اٹھاتے ہیں اور اس کا چہرہ بھی چومتے ہیں۔ وہ کوشش کے باوجود چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں لا سکی، صرف خاموشی سے پاپا اور مریم کو دیکھتی رہی جو ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ میرا خیال ہے اب اندر چلنا چاہیے، یہاں تو بہت اندھیرا ہو گیا ہے، پاپا نے اچانک کہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، اندر چلتے ہیں، شمامہ آنٹی نے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ خاموشی سے ان سب کی پیروی کرنے لگی۔ پاپا کو اب کبھی میری ضرورت پڑے گی نہ ہی میں یاد آؤں گی، کیونکہ اب ان کی فیملی مکمل ہو گئی ہے۔ میرے لیے اب ان کے پاس بھی کوئی جگہ نہیں ہے، اور اہمیت تو شاید مریم کی آمد کے ساتھ ہی ختم ہو گئی تھی۔ وہ ایک مکمل فیملی ہے علیزے کے بغیر بھی۔ اس نے اپنے آگے چلتے ہوئے پاپا، اپنی دوسری ممی، حسن، احسن اور مریم کو دیکھتے ہوئے سوچا تھا۔ میں تو ان کے لیے ایک ایکسٹرا چیز ہوں، اور پاپا نے مجھے مریم کے بارے میں بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ سب لوگوں نے خود ہی مجھے اپنی زندگی سے خارج کر دیا ہے، ممی نے، پاپا نے، اور شاید نانا اور نانو نے بھی۔ اس کی افسردگی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ میرے یہاں آنے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا، سب اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں۔ پھر پاپا کو مجھے یہاں بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا یہ کافی نہیں تھا کہ فون پر ہی مجھے جانے سے پہلے خدا حافظ کہہ دیتے؟ وہ اب رنجیدہ ہو رہی تھی۔ اس رات وہ بہت دیر تک جاگتی رہی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ اگلے دن وہ بہت دیر سے اٹھی تھی۔ لیکن اس کے باوجود جب وہ اپنے کمرے سے باہر آئی تو ابھی تک کوئی بھی بیدار نہیں ہوا تھا۔ وہ لاؤنج میں ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئی۔ دوپہر کو لنچ کرتے ہوئے پاپا نے اس سے کہا تھا، علیزے آج ہم شام کو تمہیں سیر کروانے کے لیے لے جائیں گے، تم کل سے گھر پر ہی ہو۔ آج تمہیں ایک دو جگہوں پر لے کر جائیں گے، تم کہاں جانا چاہتی ہو؟ انہوں نے بات کرتے کرتے اچانک اس سے پوچھا تھا۔ کہیں بھی، اس نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر تم شام کو تیار رہنا، ہم سب باہر چلیں گے، انہوں نے کہا۔ اس کا دل چاہا وہ ان سے کہے کہ وہ سب کے ساتھ نہیں، صرف اکیلے ان کے ساتھ جانا چاہتی ہے، ان کے ساتھ باتیں کرنا چاہتی ہے، ان سے بہت سے سوال پوچھنا چاہتی ہے، مگر اس نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ شام کو پاپا، غزالہ آنٹی، حسن، احسن اور مریم کے ساتھ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی۔ وہ بے حد ناخوش تھی۔ ایسا کرتے ہیں، پہلے کلفٹن چلتے ہیں اور پھر کسی ریسٹورنٹ میں ڈنر کریں گے، اس کے بعد جہاں علیزے چاہے گی وہاں جائیں گے۔ پاپا نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے پروگرام طے کیا۔ پاپا آپ جہاں مرضی لے جائیں، اس نے پھر ان کی مرضی پر بات چھوڑ دی۔ پاپا ایسا کرتے ہیں، ڈنر کے بعد آپ ہی کو اپنا گھر دکھانے چلیں گے، آپ ہمارا گھر دیکھ کر حیران رہ جائیں گی، ایسا نے دوسرا جملہ اس سے کہا تھا۔ گاڑی میں یکدم خاموشی چھا گئی۔ شاید پاپا احسن سے اس تجویز کی توقع نہیں کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے نا پاپا، آپ ہی کو گھر دکھانے چلیں گے، احسن نے پاپا کی خاموشی کو ان کی رضامندی سمجھتے ہوئے کہا تھا۔ علیزہ منتظر تھی کہ پاپا احسن کی بات کے جواب میں کچھ کہیں گے، مگر انہوں نے کچھ نہیں کہا، وہ خاموش رہے۔ 9 بجے ایک ریسٹورنٹ میں انہوں نے ڈنر کیا، اور اس کے بعد جب وہ گاڑی میں آ کر بیٹھے تو احسن نے ایک بار پھر شور مچا دیا۔ پاپا اب ہم اپنے گھر جائیں گے، آپ ہی کو گھر دکھانا ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے، وہیں جا رہے ہیں، مجھے یاد ہے، اس کے پاپا نے مدھم آواز میں کہا۔ انہوں نے گاڑی کا رخ موڑتے ہوئے بیک ویو مرر سے علیزے کو دیکھا۔ وہ گاڑی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اسکندر اس کے چہرے سے کوئی بھی اندازہ لگانے میں ناکام رہے۔ آدھا گھنٹہ گاڑی ڈرائیو کرنے کے بعد علیزہ نے ایک چھوٹے سے بنگلے کے سامنے گاڑی رکتے دیکھی۔ دروازے پر ایک چوکیدار موجود تھا، جس نے دروازہ کھول دیا۔ اسکندر گاڑی کو اندر پورچ میں لے گئے تھے۔ بنگلے کی بیرونی لائٹس آن تھیں، اور ان لائٹس کی روشنی میں پورچ اور لان میں پڑا ہوا تعمیراتی سامان نظر آ رہا تھا۔ اسکندر نے چوکیدار کو اندرونی دروازہ کھولنے کے لیے کہا تھا۔ علیزہ حسن اور احسن کے ساتھ گاڑی سے نکل آئی۔ چند لمحے کے لیے پاپا سے اس کی خفگی ختم ہو گئی تھی۔ گھر کو دیکھتے ہوئے ایک خوشگوار احساس نے اسے گھیر لیا تھا۔ اس کے باپ کے پاکستان میں ہونے کا مطلب تھا کہ وہ ان کے پاس مستقل طور پر رہ سکتی تھی۔ احسن اسے بڑے پرجوش انداز میں کمرے دکھا رہا تھا، اور اسکندر اور غزالہ لاؤنج میں چوکیدار کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ وہ شاید اسے کچھ ہدایات دے رہے تھے۔ یہ پاپا اور ممی کا کمرہ ہے، اس نے ایک کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے علیزہ سے کہا۔ اس نے کچھ دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے خالی کمرے میں جھانکا۔ احسن نے آگے بڑھ کر لائٹ آن کر دی تھی۔ چند لمحوں تک اس کمرے میں رہنے کے بعد وہ ان کے ساتھ باہر نکل آئی۔ یہ ساتھ والا کمرہ مریم کا ہے۔ احسن نے ایک اور کمرے کا دروازہ کھول کر لائٹ آن کی تھی۔ اس بار علیزہ نے اندر جانے کے بجائے باہر سے ہی جھانکنے پر اکتفا کیا تھا۔
اور یہ سامنے والا کمرہ گیسٹ روم ہے۔ وہ اب اسے ایک اور کمرہ دکھا رہا تھا۔ اب آئیں اوپر چلتے ہیں، میں آپ کو اپنا بیڈ روم دکھاتا ہوں۔ وہ یکدم پرجوش نظر آنے لگا۔ اور میرا بیڈ روم نہیں دکھاؤ گے؟ حسن منمنایا تھا۔ ہاں تمہارا بھی دکھاؤں گا۔ اس نے علیزہ کے ہمراہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے حسن کو چمکارا تھا۔ اوپر آنے کے بعد احسن نے ایک کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، اور یہ اس گھر کا سب سے خوبصورت بیڈ روم ہے، میرا بیڈ روم۔ علیزہ سرسری طور پر کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے صرف بے دلی سے مسکرائی تھی۔ اور یہ میرا بیڈ روم ہے۔ حسن اتنی دیر میں ایک اور کمرے کا دروازہ کھول چکا تھا۔ وہ اس کے کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ حسن اب نیچے چلتے ہیں، احسن نے اس کے پیچھے آ کر کہا تھا۔ اسے ایک جھٹکا لگا۔ احسن میرا بیڈ روم کہاں ہے؟ اس نے احسن کے کمرے سے نکلتے ہوئے کچھ اشتیاق سے احسن سے پوچھا تھا۔ آپ کا بیڈ روم؟ وہ اس کی بات پر حیران ہوا۔ مگر آپ تو ہمارے ساتھ نہیں رہتی، اس نے علیزہ سے کہا۔ اس گھر میں تو بس اتنے ہی بیڈ رومز ہیں۔ علیزہ کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا تھا۔ بس اتنے ہی بیڈ رومز ہیں؟ اس نے کچھ بے یقینی سے کہا تھا۔ ہاں بس اتنے ہی بیڈ رومز ہیں۔ آپ کو ہمارا گھر اچھا لگا؟ اس نے بات کرتے کرتے علیزہ سے پوچھا۔ ہاں، اس نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا تھا۔ وہ ان دونوں کے ساتھ ایک بار پھر نیچے لاؤنج میں آ گئی تھی۔ پاپا آپ ہی پوچھ رہی تھی میرا بیڈ روم کہاں ہے؟ حسن نے نیچے آتے ہی پاپا کو اطلاع دی تھی۔ علیزہ کی نظر اسکندر سے ملی تھی۔ وہ بڑی مہارت سے نظر چرا گئے۔ گیسٹ روم ہے نا، تم جب بھی آیا کرو گی وہاں رہ سکتی ہو، اسکندر نے کمال فیاضی کا ثبوت دیتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے اب چلنا چاہیے، وہ کہہ کر غزالہ کے ساتھ باہر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ وہ بھی حسن اور احسن کے ساتھ دروازے کی طرف جانے لگی۔ تمہارا کالج کب کھلے گا؟ سڑک پر گاڑی دوڑاتے ہوئے اسکندر نے اس سے پوچھا تھا۔ اس سیٹرڈے کو، اس نے باہر سڑک کو گھورتے ہوئے کہا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جمعرات کو تمہاری سیٹ بک کروا دینی چاہیے، کیونکہ جمعے کو تم ریسٹ کر سکو گی، واپس جا کر، اور پھر ہفتے سے تم کو کالج جوائن کرنا ہوگا۔ وہ چپ چاپ ان کی سیٹ کی پشت کو دیکھتی رہی۔ تو پاپا ہم مری کب جائیں گے؟ آپ نے تو کہا تھا کہ ہم بدھ کو اسلام آباد چلے جائیں گے۔ ایسا نے اسکندر کو یاد دہانی کروائی تھی۔ ہاں بیٹا، وہ پروگرام پہلے تھا، اب تمہاری آپی آئی ہوئی ہیں تو ظاہر ہے انہیں اکیلے چھوڑ کر تو نہیں جا سکتے نا، اسکندر نے احسن سے کہا تھا۔ تو ہم علیزہ آپی کو بھی اب ساتھ ہی مری لے جاتے ہیں، پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ احسن نے ایک سیکنڈ میں حل پیش کر دیا۔ نہیں، تمہاری آپی کی چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں، انہیں کالج جانا ہے، اور ہمیں تو مری میں کچھ دن لگ جائیں گے۔ غزالہ نے فوراً اپنے بیٹے کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ ایسا کرتے ہیں اسکندر کہ آپ ہم لوگوں کو اسلام آباد بھجوا دیں، پھر آپ بعد میں آ جائیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، میں تم لوگوں کی بھی سیٹس بک کروا دیتا ہوں، اسکندر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا۔ پاپا آپ جمعرات کے بجائے میری کل کی سیٹ بک کروا دیں، اس نے مدھم آواز میں اسکندر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ کیوں کل کی سیٹ کیوں؟ اسکندر نے جواباً پوچھا۔ پاپا میں واپس جا کر تھوڑا بہت پڑھنا چاہتی ہوں، پوری چھٹیاں کچھ نہیں کر سکی، اب 2-3 دن میں کتابوں کو پڑھنے کی کوشش کروں گی۔ نہیں علیزہ، تم ابھی کل ہی تو آئی ہو، اتنی جلدی چلی جاؤ گی؟ غزالہ نے بہت پیار بھرے انداز میں اس سے کہا تھا۔ نانو اور نانا بھی مجھے بہت مس کر رہے ہوں گے، اس بار چھٹیوں میں ان کے ساتھ بھی زیادہ ٹائم نہیں گزار سکی، اس نے ایک اور وجہ دی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر تم یہی مناسب سمجھتی ہو تو ایسا کر لیتے ہیں، اس نے پاپا کو کہتے سنا تھا۔ انہوں نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، اس نے آنکھوں میں اترنے والی نمی کو ہونٹ بھینچ کر ضبط کیا۔ پھر کل شام کی سیٹ بک کروا دیتا ہوں۔ اگلی شام ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوتے ہوئے اس کے پاپا نے ایک بیگ اسے تھما دیا۔ اس میں تمہارے لیے کچھ چیزیں ہیں، میں نے اور تمہاری آنٹی نے خریدی تھیں۔ اس نے مجھے دل سے بیگ تھام لیا، اس کا دل چاہتا وہ ان سے کہے مجھے صرف چیزوں کی نہیں ضرورت، لاہور پہنچتے ہی مجھے فون کر دینا، اس نے پاپا کو کہتے سنا تھا۔ غزالہ نے آگے بڑھ کر ہمیشہ کی طرح اسے گلے لگا کر چوما۔ ٹیک کیئر، انہوں نے اس سے علیحدہ ہوتے ہوئے کہا۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ایئرپورٹ پر پہنچ کر اس نے نانو کو فون کیا اور اپنے آنے کی اطلاع دیتے ہوئے ڈرائیور کو بھیجنے کے لیے کہا۔ نانو کے کسی سوال سے بچنے کے لیے اس نے جلدی سے فون بند کر دیا تھا۔ تمہیں تو ابھی بہت دن وہاں رہنا تھا، پھر 2 دن بعد ہی آ گئی؟ نانو نے اس کا استقبال کرتے ہی پہلا سوال کیا۔ وہ کچھ حیران ہوئی۔ نانو نے ہمیشہ کی طرح آتے ہی اسے گلے نہیں لگایا تھا۔ ہاں بس میرا دل نہیں لگا وہاں، پاپا تو بہت اصرار کر رہے تھے کہ میں بھی واپس نہ جاؤں، وہ تو مجھے کچھ دن کے لیے مری لے جانا چاہ رہے تھے، مگر میں وہاں بور ہوتی۔ اس نے جال میں ایک بار پھر گرہیں لگانی شروع کر دی تھی۔ اگر تمہارے پاپا اتنا اصرار کر رہے تھے تو تمہیں وہاں رک جانا چاہیے تھا،
اس طرح آنا نہیں چاہیے تھا۔ اسے نانو کا لہجہ بہت عجیب سا لگا۔ نانو میں سونا چاہتی ہوں، تھک گئی ہوں، میرے سر میں بھی درد ہو رہا ہے۔ اس نے یکدم بہانہ بنایا۔ وہ ان کے اور سوالوں کا سامنا کرنا نہیں چاہتی تھی، کم از کم اس وقت تو نہیں۔ ٹھیک ہے، سو جاؤ۔ نانو یکدم اٹھ کر چلی گئی۔ وہ کچھ اور الجھ گئی تھی۔ نانو نے اس سے کھانے کا پوچھا تھا، نہ ہی نانا سے ملنے کے لیے کہا تھا، بلکہ صرف ایک جملہ کہہ کر اٹھ گئی تھی۔ وہ الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ اپنے بیڈ روم میں آ گئی۔ کپڑے بدلنے کے بعد وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس وقت وہ واقعی سونا چاہتی تھی۔ اگلے دن صبح جس وقت وہ کچن میں آئی اس وقت 10 بج رہے تھے۔ نانو اس وقت خانسامہ کو کچھ ہدایات دے رہی تھیں۔ السلام علیکم نانو، اس نے کچن میں داخل ہوتے ہی انہیں مخاطب کیا۔ وعلیکم السلام، انہوں نے اسے دیکھے بغیر اس کے سلام کا جواب دیا۔ نانو، نانا کہاں ہیں؟ رات کو تو میں ان سے مل ہی نہیں سکی، اس نے پوچھا۔ کسی کام سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں۔ کسی کام سے باہر گئے ہوئے ہیں؟ پتہ نہیں۔ اسے ان کی آواز ایک بار پھر بہت ترش محسوس ہوئی۔ نانو، مجھے بریک فاسٹ کرنا ہے، اس نے کہا۔ میں مرید سے کہہ دیتی ہوں، وہ تیار کر دیتا ہے، انہوں نے خانسامہ کا نام لیتے ہوئے کہا۔ وہ کچن میں پڑی ہوئی ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ تم جا کر ڈائننگ روم میں بیٹھو، نانو نے اچانک تیز آواز میں اسے جھڑکتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے لیے ان کا یہ رد عمل غیر متوقع تھا۔ چند لمحوں تک وہ نہ سمجھنے والے انداز میں ان کا چہرہ دیکھتی رہی۔ تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا ہے؟ اس بار ان کی آواز پہلے سے بھی زیادہ کرخت تھی۔ علیزہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ چپ چاپ کچن سے نکل کر ڈائننگ روم میں آ گئی۔ نانو کی ڈانٹ اس کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی، مگر آج اسے یہ ڈانٹ بلا جواز لگی۔ خانسامہ نے ڈائننگ ٹیبل پر اس کے لیے ناشتہ لگانا شروع کر دیا۔ اس کی بھوک اڑ چکی تھی۔ چند منٹ وہ بے مقصد خانسامہ کو ناشتہ لگاتے ہوئے دیکھتی رہی، پھر کھڑی ہو گئی۔ مرید بابا، مجھے ناشتہ نہیں کرنا۔ کیوں علیزہ بی بی، کیا ہوا؟ خانسامہ نے کچھ حیران ہو کر پوچھا تھا۔ بس مجھے بھوک نہیں ہے۔ بی بی آپ ناشتہ کر لیں، آج کل بڑی بیگم صاحبہ بہت غصے میں ہیں، آپ اس طرح اٹھ کر چلی جائیں گی تو وہ آپ سے بھی ناراض ہوں گی، خانسامہ نے دبی ہوئی آواز میں اس سے کہا۔ نانو کو کیا ہوا ہے؟ اس نے خانسامہ سے پوچھا۔ یہ تو پتہ نہیں، لیکن جب سے عمر صاحب، اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ نانو اسی وقت ڈائننگ روم میں داخل ہوئی۔ خانسامہ جلدی سے ڈائننگ سے نکل گیا۔ عمر نے ضرور میرے بارے میں کوئی نہ کوئی بات کی ہوگی، اسے یکدم طیش آیا۔ وہ نانو اور نانا کو بھی مجھ سے چھین لینا چاہتا ہے اور مجھ سے دوستی کے دعوے کرتا ہے۔ ناشتہ کیوں نہیں کر رہی؟ نانو نے اندر داخل ہوتے ہی اسے کھڑے دیکھ کر کہا۔ ایک بار پھر ان کا لہجہ بہت کھردرا تھا۔ نانو آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ اس نے بالآخر ان سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے کہ میں ہر ایک سے ناراض ہوتی پھروں، تم بیٹھ کر ناشتہ کرو۔ ان کے اس جملے نے اسے اور ہرٹ کیا۔ مجھے کچھ نہیں کھانا۔ ٹھیک ہے، نہیں کھانا تو مت کھاؤ، میں اب تمہاری منتیں تو نہیں کر سکتی۔ مرید، ڈائننگ ٹیبل پر سے چیزیں اٹھا دو، انہوں نے بلند آواز میں خانسامہ کو بلایا۔ علیزہ دم بخود سی انہیں دیکھتی رہی۔ نانو نے کبھی میرے ساتھ ایسے نہیں کیا، پھر اب ایسی کون سی بات ہو گئی؟ میری 3 دن کی غیر حاضری میں ایسا کیا ہو گیا کہ وہ میرے ساتھ اس طرح کرنے لگی ہیں؟ وہ ساکت کھڑی سوچتی رہی۔ تم سے مجھے کچھ باتیں کرنی ہیں، میرے بیڈ روم میں آ جاؤ، نانو نے مرید کو بلانے کے بعد ایک بار پھر اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ وہ کسی معمول کی طرح ان کے پیچھے ہی ڈائننگ روم سے نکل گئی۔ نانو کے پیچھے ان کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے اس کا ذہن مسلسل یہ اندازہ لگانے کی کوشش میں مصروف تھا کہ ان کی ناراضگی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، اور کیا اب اپنے بیڈ روم میں اسی بارے میں بات کریں گی۔ وہ کچن سے واپس لاؤنج میں آ گئی تھی اور وہاں آ کر اس نے شہلا کو اس کے موبائل پر کال کی۔ ہیلو شہلا، میں علیزہ ہوں، اس نے رابطہ قائم ہوتے ہی کہا تھا۔ ہاں علیزہ، تم ابھی تک یونیورسٹی کیوں نہیں آئی؟ نہیں، آج میں یونیورسٹی نہیں آؤں گی۔ کیوں بھائی، کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ شہلا کی آواز میں تفتیش تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، بس دیر سے جاگی ہوں، یونیورسٹی کا ٹائم نکل گیا۔ رات کو پڑھتی رہی ہو؟ نہیں یار، پڑھتی کہاں رہی ہوں، تمہیں بتایا تھا نا عمر آ رہا ہے، بس ساری رات میں اور نانو اسی کا انتظار کرتے رہے۔ اچھا، تو آ گیا وہ؟ ہاں، بہت لیٹ آیا تھا۔ کیا حال ہے اس کا؟ ابھی تو میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی، میں تو انتظار کرتے کرتے سو گئی، وہ میرے سونے کے بعد ہی آیا اور ابھی میں جاگی ہوں تو سو رہا ہے۔ لنچ سے کچھ دیر پہلے اٹھے گا تو کوئی بات ہوگی۔ بہرحال میں نے تمہیں اسی لیے کال کیا تھا تاکہ تمہیں انفارم کر دوں، ورنہ تم خام خواہ پریشان ہوتی رہتی۔
علیزہ نے وضاحت کی۔ کل تو یونیورسٹی آؤ گی نا؟ اس نے پوچھا تھا۔ ہاں کل تو ضرور آؤں گی۔ اوکے خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ شہلا نے دوسری طرف سے موبائل آف کر دیا۔ شہلا کو فون کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی اور اس نے 2 دن پہلے ملنے والی ایک اسائنمنٹ پہ کام کرنا شروع کر دیا، مگر بار بار اس کا ذہن عمر کی جانب ہی جا رہا تھا۔ کسی نہ کسی طرح 12 بجے تک وہ اس اسائنمنٹ کو لکھتی رہی اور پھر اٹھ کر ایک بار پھر کچن میں آ گئی۔ نانو شامی کبابوں کے لیے بنائے جانے والا مسالہ چیک کر رہی تھی۔ علیزہ نے بہت عرصے بعد انہیں اس جوش و خروش کے ساتھ کچن میں کام کرتے دیکھا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی باہر لان میں آ گئی تھی۔ کچھ پھول اور شاخیں کاٹنے کے بعد وہ ڈائننگ روم میں آ گئی اور وہاں اس نے انہیں ڈائننگ ٹیبل پر پڑے ہوئے گلدان میں ارینج کرنا شروع کر دیا۔ وہ ترتیب مکمل کر چکی تھی اور ٹیبل سے فالتو پھول اور شاخیں اکٹھی کر رہی تھی جب اس نے ڈائننگ روم میں وہی مخصوص آواز سنی۔ ہیلو علیزہ۔ وہ کچھ ہڑبڑا گئی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل کی دوسری طرف ایک کرسی کی پشت پر وہ اپنا کوٹ لٹکا رہا تھا۔ وہ یکدم سادے اسے دیکھتی رہی۔ وہ اب ٹیبل پر اپنا پڑا موبائل اور سن گلاسز رکھ رہا تھا۔ گزرے ہوئے چند سالوں میں اس نے کچھ تبدیلیاں کر دی تھیں۔ اس کا ہیئر سٹائل بدل گیا تھا۔ سول سرونٹس والے مخصوص ہیئر کٹ میں وہ بہت سوبر لگ رہا تھا۔ وائٹ شرٹ کے ساتھ نیلی ٹائی لگائے وہ بہت فارمل گیٹ اپ میں تھا۔ علیزہ نے ڈائننگ روم میں پہلی ہوئی کلون کی مہک کو محسوس کرنے کی کوشش کی۔ وہ اپنا کلون تبدیل کر چکا تھا۔ کیسی ہو تم؟ وہ ایک بار پھر اس کی طرف متوجہ ہو چکا۔ علیزہ نے اس کے چہرے پر بہت مدھم سی مسکراہٹ دیکھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ علیزہ نے گہری سانس لیتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ وہ جواباً ایک بار پھر مسکرایا۔ پرفیکٹلی آل رائٹ، بالکل ٹھیک۔ گرینی کہاں ہے؟ اس نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہی پوچھا۔ وہ کچن میں ہے۔ وہ کچھ کہے بغیر کچن کی طرف چلا گیا۔ کیا اسے مجھ سے صرف اتنی بات کرنی تھی؟ علیزہ نے ٹیبل پر سے شاخیں اٹھاتے ہوئے سوچا۔ کچن میں سے اب اس کی آواز آ رہی تھی۔ وہ شاخیں اور پھول لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جب وہ واپس ڈائننگ روم میں آئی تو وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا نیوز پیپر دیکھ رہا تھا۔ اس کے وہاں آنے پر بھی وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ علیزہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کرے، وہاں رکے یا پھر کچن میں چلی جائے۔ چند سیکنڈ وہ اسی شش و پنج میں رہی، پھر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ نانو کچن سے نکل رہی تھی۔ میں نے مری سے کہہ دیا ہے، وہ کھانا لگا دے گا، تم آ جاؤ، اس نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ وہ ایک بار پھر ان کے ساتھ ڈائننگ روم میں آ گئی۔ اس بار عمر جہانگیر ان کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ اس نے نیوز پیپر کو بند کر کے ٹیبل پر ایک طرف رکھ دیا۔ وہ نانو کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئی۔ علیزہ صبح مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ تم کیسے لگ رہے تھے، بدل تو نہیں گئے؟ میں نے اس سے کہا کہ تم خود ہی دیکھ لینا۔ اب بتاؤ علیزہ، پہلے سے بدل گیا ہے یا ویسا ہی ہے؟ نانو نے عمر سے بات کرتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ وہ ان کے سوال پر کچھ شرمندہ ہو گئی تھی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ نانو عمر کے سامنے ہی یہ بات کہہ دیں گی۔ عمر اب اس کی طرف متوجہ تھا۔ کیوں علیزہ، کیا میں کچھ بدلا ہوں؟ وہ اب اس سے پوچھ رہا تھا۔ پتہ نہیں، میں اندازہ نہیں کر سکتی، اس نے کچھ شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ تمہارا ماسٹرز کیسا جا رہا ہے؟ اس بار اس نے ایک اور سوال کیا۔ ٹھیک جا رہا ہے۔ کون سا سبجیکٹ ہے تمہارے پاس؟ سوشیولوجی۔ مگر پہلے تو تم اکنامکس میں انٹرسٹڈ تھی، یہ ایک دم سوشیولوجی کیسے؟ وہ بہت سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ میں ایک NGO کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہوں۔ سوشیولوجی پڑھنے سے مجھے بہت سی بنیادی چیزوں کا پتہ چل جائے گا اور اپنے کام میں زیادہ پرابلمز نہیں ہوں گی، اس نے دھیمی آواز میں وضاحت کی۔ ڈائننگ ٹیبل پر اب کھانا لگایا جا رہا تھا۔ اوہ، یعنی مس علیزہ سوشل ورکر بنے گی؟ یعنی مس علیزہ سکندر سوشل ورک میں انٹرسٹڈ ہیں، NGO کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہیں۔ بیکمات والے کام؟ نیوز پیپرز میں تصویریں لگوانے کے لیے سوشل ورک، مختلف مقاصد کے لیے ٹکٹ خریدے بغیر چیریٹی واکس میں شرکت، غریب لڑکیوں کے جہیز کے لیے ہزاروں روپیہ روز خرچ کرنے والوں سے 10 روپے کے ٹکٹس کے ذریعے فنڈز اکٹھا کرنا، لیکن مختلف ڈونر ایجنسیز سے ملنے والے فنڈز سے پلانٹس خرید لینا، مختلف مقاصد کے لیے فنڈز اکٹھے کرنے کے لیے علی حیدر اور حدیقہ کیانی کے ساتھ کانسرٹس ارینج کرنا اور وہاں اپنی پوری فیملی کے ساتھ ٹکٹ کے بغیر موجود ہونا۔ تو آپ بھی کچھ اس قسم کا سوشل ورک میں انوالو ہونا چاہ رہی تھیں؟ وہ اب ایک گلاس میں پانی ڈال رہا تھا۔ علیزہ کچھ بول نہیں سکی۔ اسے عمر جہانگیر سے ایسے تبصرے کی توقع نہیں تھی۔
عمر ایسی باتیں تو کبھی نہیں کرتا تھا، اور مجھ سے تو کبھی بھی نہیں کی۔ وہ ایک شوق کے عالم میں سوچ رہی تھی۔ وہ اب پانی پی رہا تھا۔ نانو شاید علیزے کے تاثرات سے بہت کچھ سمجھ گئی تھیں، اس لیے انہوں نے بات کا موضوع بدل دیا۔ علیزے، تم اس قسم کے کام نہیں کر سکتی۔ تم بتاؤ، تمہیں فوراً سروس چھوڑنے کی کیا سوجی ہے؟ عمر نے پانی پی کا گلاس ٹیبل پر رکھ دیا۔ ایک بار پھر وہ علیزے کی طرف متوجہ ہوا۔ ڈونر ایجنسیز اور این جی اوز کے بارے میں بہت سی رپورٹس میری نظروں سے گزرتی رہی ہیں۔ یہ سب بیوروکریٹس اور سیاستدانوں کے بے اعتماد کے ایڈونچر اور وقت گزاری ہوتی ہے۔ علیزے، تم تو کسی بیوروکریٹ اور سیاستدان کی بیوی بننے نہیں جا رہی، پھر تم ایسی ایکٹیویٹیز میں کیوں انٹرسٹڈ ہو؟ اس بار اس کا لہجہ پہلے سے نرم مگر الفاظ ویسے ہی تیکھے تھے۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ عمر اب نانو کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ میں اسلام آباد جا رہا ہوں، وہاں سے شاید کل واپسی ہو۔ نانو قدرے حیران ہوئی تھی۔ کیوں؟ اب اسلام آباد جانے کا ارادہ کیسے بن گیا؟ ابھی تو صبح تم آئے ہو، آتے ہی اسلام آباد میں کون سی مصروفیات یاد آ گئی؟ اسلام آباد تو ابھی کافی چکر لگانے پڑیں گے۔ فوراً آفس میں کچھ کام نمٹانے ہیں، پھر انٹیریئر منسٹری کا بھی ایک چکر لگانا ہے۔ اس نے پلیٹ اپنے آگے کرتے ہوئے کہا۔ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ فوراً سروس کیوں چھوڑ دی تم نے؟ نانو کو اچانک یاد آیا۔ بس میرا دل نہیں لگا اس میں، اس نے سلاد پلیٹ میں ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ 3-4 سال بعد تمہیں پتہ چلا کہ تمہارا دل اس میں نہیں لگ رہا۔ اگر دل نہیں لگ رہا تھا تو تمہیں پہلے ہی فوراً سروس میں نہیں جانا چاہیے تھا، نانو نے اس سے کہا۔ فوراً سروس کو فوراً آفس میں کتی سروس کہتے ہیں۔ علیزے اس کے جملے پر ہکا بکا ہو گئی تھی۔ اس نے عمر کے منہ سے پہلی بار اس طرح کا لفظ سنا تھا۔ یہ وہ سروس ہے جس میں کام نہ کر کے گالیاں پڑتی ہیں اور کام کر کے زیادہ گالیاں۔ بکواس مت کرو، تمہارا باپ بھی تو اسی سروس میں ہے۔ اس نے تو کبھی اس طرح کی بات نہیں کی، نانو نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا تھا۔ پاپا کی کیا بات ہے؟ وہ جاب تھوڑی کرتے ہیں، وہ تو عیش کرتے ہیں۔ میں تو جاب کرنے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے لہجے میں طنز تھا۔ نانو نے اسے غور سے دیکھا تھا۔ وہ کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ تمہارے اور جہانگیر کے درمیان اب کس بات پر جھگڑا ہوا ہے؟ انہوں نے قدرے ہلکی آواز میں پوچھا۔ عمر کھانا کھانے میں مشغول رہا تھا۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے عمر؟ نانو نے ایک بار پھر اسے مخاطب کیا۔ گرینی، بریانی کس نے بنائی ہے؟ کیوں، اچھی نہیں بنی؟ اچھی ہے، اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں۔ میں نے بنائی ہے۔ پچھلے 3 سالوں میں میں نے ایسی بریانی نہیں کھائی، اس نے مسکراتے ہوئے تعریف کی۔ آج میں نے تمہاری ہر فیوریٹ ڈش خود بنائی ہے، نانو نے فخری انداز میں کہا تھا، اور جب تک تم یہاں رہو گے میں تمہارے لیے کھانا خود ہی بناتی رہوں گی۔ اس کا مطلب ہے مجھے اپنا ایکسرسائز آرز بڑھا دینے چاہیے، ورنہ یہاں سے جاتے ہوئے میں کسی مناسب سائز میں نہیں رہوں گا، اس نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ تم نے مجھے بتایا نہیں تمہارے اور جہانگیر کے درمیان کس بات پر جھگڑا ہوا ہے؟ نانو اپنا سوال بھولی نہیں تھی۔ علیزے نے ایک بار پھر اس کے چہرے پر تناؤ دیکھا۔ کوئی جھگڑا نہیں ہے گرینی، اس نے انہیں بہلانے کی کوشش کی۔ تم نے خود فون پر کہا تھا کہ تمہارا جہانگیر کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہے، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ میرے اور پاپا کے درمیان جھگڑے کوئی نئی بات نہیں ہے گرینی، جو چیز ہمیشہ سے ہوتی آ رہی ہے اس کے بارے میں کیا بتاؤں؟ وہ بہت سیریس نظر آ رہا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ تم دونوں کے درمیان جھگڑے کوئی نئی بات نہیں ہے، مگر پھر بھی میں جاننا چاہتی ہوں کہ اس بار کیا ہوا ہے۔ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ جان کر کیا کریں گی؟ ظاہر ہے تم دونوں کے درمیان پیچ اپ کروانے کی کوشش کروں گی۔ کم آن گرینی، آپ کیا پیچ اپ کروانے کی کوشش کریں گی؟ اور آپ کو اس معاملے میں انوالو ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس نے ایک ہلکا سا کہکا لگایا۔ کیوں انوالو ہونے کی ضرورت نہیں ہے؟ آخر تم دونوں کے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ ہم دونوں کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ غلط رشتے میں باندھ دیا گیا ہے۔ مجھے ان کا بیٹا ہونے کے بجائے باپ ہونا چاہیے تھا، اور انہیں میرا بیٹا ہونا چاہیے تھا۔ پھر ہر پرابلم بڑی دوستانہ انداز سے حل کر لی جاتی، بلکہ میرا خیال ہے پھر کوئی پرابلم پیدا ہی نہیں ہوتی، کیونکہ میں اتنا ڈومینیٹنگ اور کمانڈنگ قسم کا باپ بننے کی کوشش کبھی نہ کرتا جتنا پاپا کرتے ہیں۔ باپ سے بار بار جھگڑا کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ بیٹے سے بار بار جھگڑا کرنا کیا بہت اچھی بات ہے؟ میں اسی لیے تو تم سے پوچھ رہی ہوں کہ مجھے جھگڑے کی وجہ بتاؤ، تاکہ میں جان سکوں کہ غلطی کس کی ہے۔ گرینی، اب اس کا فائدہ نہیں ہے۔ میں نے اسی لیے فوراً سروس چھوڑ دی ہے کہ ان سے کبھی میرا آمنا سامنا ہی نہ ہو۔ تم نے فوراً آفس سروس جہانگیر کی وجہ سے چھوڑی ہے؟ ہاں، باپ سے جھگڑ کر تم فوراً سروس چھوڑ کر آ گئے۔ عجیب بے وقوف ہو تم۔ نانو بہت حیران نظر آ رہی تھی۔ گرینی پلیز، اس وقت مجھے کھانا کھا لینے دیں۔
اس وقت میں اپنا موڈ خراب کرنا نہیں چاہتا، میں بعد میں واپس آ کر آپ کو سب کچھ بتا دوں گا، علیزے نے عمر کو بڑے خشک لہجے میں کہتے سنا تھا۔ نانو اس کی بات پر بالکل خاموش ہو گئی۔ وہ اپنی پلیٹ صاف کرنے کے بعد اب سویٹ ڈش اٹھا رہا تھا۔ اتنی جلدی سویٹ ڈش؟ تم نے بریانی اور کبابوں کے علاوہ کسی اور چیز کو چکھا ہی نہیں۔ بس گرینی، باقی چیزوں کو واپس آ کر چکھ لوں گا، فی الحال تو میں اتنا ہی کھا سکتا تھا۔ وہ اب سویٹ ڈش نکال رہا تھا۔ نانو کے اصرار کے باوجود اس نے کوئی دوسری چیز نہیں لی۔ ڈرائیور کو کہہ دیں کہ مجھے ایئرپورٹ چھوڑ آئے۔ اور گرینی، آپ نے نیکسی صاف کروا دی ہے؟ میرا سامان کل پرسوں تک آ جائے گا، اس نے نیپکن سے منہ پوچھتے ہوئے کہا۔ ہاں، انیکسی بالکل صاف ہے، تم اس کی فکر مت کرو۔ کل کس وقت آؤ گے؟ رات تک آؤں گا، 8-9 بجے۔ وہ ٹیبل سے اٹھ کھڑا ہوا۔ نانو نے ملازم کو آواز دے کر گاڑی نکلوانے کے لیے کہا۔ ملازم نے چند لمحوں کے بعد آ کر گاڑی تیار ہونے کی اطلاع دی۔ عمر نے اپنا کوٹ اتار کر پہن لیا تھا اور فرش پر پڑا ہوا بریف کیس ملازم کو تھما دیا۔ اچھا گرینی، خدا حافظ۔ وہ علیزہ کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے باہر نکل گیا۔ نانو بھی اس کے پیچھے ہی پورچ میں چلی گئی تھی۔ وہ بجھے ہوئے دل کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ گئی۔ عمر کا رویہ اس کے لیے شاکنگ تھا۔ اس نے کبھی بھی اسے اس طرح نظر انداز نہیں کیا تھا جس طرح آج کیا تھا۔ اس کے پہلے والے کہکے اور مسکراہٹیں تقریباً ختم ہو چکی تھیں۔ اب وہ صرف رسماً اور ضرورتاً مسکراتا رہا تھا۔ نانو اب واپس اندر آ چکی تھی۔ علیزہ خانسامہ کو جس وقت چائے کا کہہ کر واپس آئی تو وہ لاؤنج میں فون پر کسی سے باتیں کر رہی تھیں۔ وہ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے گیا ہے، وہ فون پر کہہ رہی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ موضوع گفتگو عمر ہے۔ اسلام آباد گیا ہے، واپسی کل ہوگی۔ کل رات کو؟ ہاں، میرا خیال ہے یہ کنفرمڈ ہی ہے۔ اچھا، تم آ رہے ہو؟ کل؟ کل کس وقت؟ ٹھیک ہے، اکیلے آؤ گے؟ اچھا، میں اسے نہیں بتاؤں گی، ویسے میرا خیال ہے وہ مجھے فون نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا حافظ۔ اچھا، خدا حافظ۔ نانو نے فون بند کر دیے۔ علیزہ نے ان کے چہرے پر تفتیش دیکھی تھی۔ اوکے گائز، اللہ حافظ۔